नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीरुल कुरान में आप सबका मैं इस्तक़बाल करती हूँ। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की खातिर खालिस नियत से यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमसे राज़ी हो जाए और ऐसा इल्म नसीब फरमाए जो हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा पहुँचाए। जहाँ कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया जाता है उसे फरिश्ते घेर लेते हैं। जो कोई उसकी किताब पढ़ता और जिक्र करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफीक दी इस नेकी को करने की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस काम को आसान फरमा और इस पर इस्तिक़ामत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जब कभी कुरान व जिक्र की मजलिस होती है उसको फरिश्ते घेर लेते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, बरकतें नाजिल होती है। हर साल माह रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा दौरा कुरान करवाते थे और जिस साल विसाल हुआ 2 मरतबा दौरा कुरान करवाया था। आइए हम भी इस सुन्नत पर अमल करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे रिस्क में वक्त में बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और नेमत है जो हमें बार बार मौके देता है जिंदगियां बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी किसी को भी दोबारा नहीं दी जाएगी वक्त बदलने और अमल करने के लिए। आज तक हमने कुरान से दूरी गफलत की जिंदगी जो गुजारी है उसके लिए सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और ये अहद कर लें कि इस माह रमज़ान में हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात हम कुरान व हदीस के मुताबिक करेंगे। चाहे हमसे दुनिया वाले नाराज़ ही क्यों ना हो, अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकते, ये हम अहद करके बैठे। हदीस तिरमिज़ी हदीस नंबर है 2915। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत कुरान उसके पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल भी की जाएगी। कुरान की सिफारिश पर हमें अच्छे कपड़े, ज़ेवरात, इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान सिफारिश करेगा, ऐ मेरे रब तू इससे राज़ी हो जा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जब रजब का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे और अपनी इबादतों में इजाफा फरमा देते थे। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह बरकत दे हमें रजब में और शाबान में और हमें पहुंचा दे रमज़ान में। आमीन या रब्बल आलमीन। रजब बीज बोने का महीना है, शाबान फसल उगने का महीना है और रमज़ान बंदों का महीना है फसल काटने का। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम माह रजब में हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नफ्स को इबादतों में मशगूल करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी मिदद कलिमाती। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे यह सादत अता की जो इल्म मैंने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचा सकूं। हदीस इब्ने माजा 2679। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत क्यों ना हो दूसरों तक पहुंचाए। हदीस सही बुखारी 5027। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। इसका तर्जुमा है, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान का इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि वो हमें रियाकारी तकब्बुर से बचाए और कुरान का सही हक अदा करने में जो अदना सी कोशिश कर रहे हैं हम उसे कबूल फरमाए।
حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. اس کا ترجمہ ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں وہ کتاب دی گئی جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور بہترین کتاب ہے. اور قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ ماہ مبارک رمضان ہے. جس ہستی پر نازل کیا گیا وہ بھی تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس رات نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر ہے. اور ہم اس مبارک مہینے میں رمضان میں کچھ دنوں میں داخل ہونے والے ہیں. تو آج ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس لیے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان جب آئے گا ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی سے ہم تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں. جو کام ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، وہ سب کے لیے قرآن اور حدیث میں دعائیں سکھائی گئی ہے. اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کریں. توبہ کا ایک آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے. آنسو گرتا تو باہر ہے مگر صفائی دلوں کے اندر کرتا ہے. انشاءاللہ ہم پاک صاف ہو کر رمضان مبارک میں داخل ہوں گے. حدیث کی دعائیں ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا مقبولا. مقبولا متقبلا دونوں بھی آپ پڑھ سکتے. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسا علم دے جو فائدہ مند ہو اور پاک رزق یعنی حلال رزق عطا فرما اور ایسا عمل جو تجھ کو راضی کر سکے یعنی آپ قبول کرے. اور ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت اور تقوی کی، پاک دامنی کی، اور مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. جب انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو صرف فکر آخرت لگ جاتی ہے. یہ ایک ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں الفاظ کا انتخاب دیکھیے. صرف 3-4 لفظوں میں کتنی وسعت آ گئی ہے. غور کریے. یہی قرآن و حدیث کی خوبی ہے. جو کوئی ان دعاؤں سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ ہر گناہ و نافرمانی کے کاموں سے بچ جائے گا. اور جب انسان اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق سے راضی ہو جائے گا تو کبھی ناشکری نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنی کمزوریاں بتاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور اسے حاصل ہوتی ہے. اور اسماء حسنہ کے ذریعے بھی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بنا ہمارے میں کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے. اے اللہ میں نیکی کے کام کرنا تو چاہتی ہوں مگر مجھ میں طاقت و ہمت نہیں ہے. اللہ تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے. ہماری مدد فرما. یعنی ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما. جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھولیں گے. اور ثابت قدمی کے لیے بھی قرآن و حدیث میں دعائیں بتائی گئی ہے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. آمین یا رب العالمین. جب کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا استغفار طلب کریں گے تو تقسیم اور تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل سکتا ہے. کسی کو دنیا کے بے مقصد کاموں میں تھکا دیتا ہے تو کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے راستے پر چلا دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دن رات اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارتے ہیں. تو اے اللہ ہمیں بھی دنیا کی لغو اور فضولیات سے بچا کر تیری رضا حاصل کرنے والے کاموں میں استقامت عطا فرما. آمین. جس کی زندگیوں میں قرآن شامل ہو جاتا ہے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی اور دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں گے. دلوں پر سکینت نازل ہوگی. جب انسان کا دل و دماغ کو دلی سکون اور اطمینان ہوگا تبھی تو عبادت اور دین کا علم حاصل کرنے کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں گے انشاءاللہ.
اب ہم جانیں گے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اور قرآن کی تلاوت اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، تاکہ ہم اللہ سے ڈر کی زندگی گزاریں گے، اپنے معاملات دنیا کے جو بھی ہے وہ اللہ سے ڈر کر اگر ہم حلال طریقے سے احکامات شرعی احکامات کے مطابق کریں گے تو آخرت میں ہم بے خوف ہوں گے، جنت اور دوزخ پر ایمان لا کر اپنی زندگی میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کوئی بھی قرآن کی کوئی آیت سیکھے، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ جو کوئی ان باتوں پر عمل کرے گا وہی اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ جو دنیا میں اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرا، وہ آخرت میں بے خوف زندگی گزارے گا۔ اس تفسیر قرآن کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگیوں کا ساتھی بنائیں گے تو یہ قرآن ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارا ساتھ نبھائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں، اس میں سے صرف 2 گھنٹے ہم اپنے نفس کے لیے ضرور نکالیں گے، اور یہ 2 گھنٹوں کا قرآن سیکھنا، پڑھنا ہماری خبر سے لے کر حشر تک کام آئے گا۔ قرآن کا ساتھ زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، اس کو غنیمت جانے، نیکی کے کاموں میں سستی و کاہلی نہ کریے، بلکہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے یعنی جلدی کرنے والے بنے۔ جیسے ہی ہماری روح جسم سے نکل جائے گی، پھر ہمیں دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جیسے کہ مال، دولت، گھر، اولاد، یہ سب کے لیے، گھروں کو سجانے کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، وہ سب روح کے جسم سے نکلتے ہی ہمارا گھر، جائیداد، اولاد، ماں باپ، شوہر، تمام رشتے، دوست، مال، دولت، زیورات، سب کچھ ورثوں کا ہو جائے گا۔ خبر میں کچھ نہیں لے کر ہم جا سکتے۔ ہمارے ساتھ خبر میں جانے والی چیز کیا ہے؟ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اور قرآن جو کوئی ہمیں خبر میں عذاب سے بچانے نہیں آئے گا، جب کوئی ہمیں قرآن سے اگر روکے گا دنیا میں، تو ہم اپنے نفس کا خیال کریں گے اور ہم قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی مصیبتیں، مشکلیں، آزمائشیں، بیماری، یہ سب ڈالے گا، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں گے، اور تبھی تو اللہ کی مدد ہم حاصل ہوگی۔ کوئی ہمیں خبر میں عذاب سے بچانے نہیں آئے گا سوائے ہمارے اعمال کے۔ سب چند آنسو بہائیں گے، ہم پر مٹھی ڈالیں گے اور گھر لوٹ جائیں گے، کچھ دن بعد بھول بھی جائیں گے، لیکن اس اندھیرے گھر یعنی قبر میں قرآن روشنی لے کر آئے گا۔ یہ کب لے کر آئیں گا؟ جب ہم زندگی میں قرآن کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب یہ قرآن ہمارے لیے فرشتوں سے ڈھال بنے گا، فرشتوں سے ہماری سفارش کر کے قبر کے عذاب سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ایسے ساتھی کے ساتھ غفلت برتنا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ جو قرآن ہماری زندگی میں نور اور خبر میں نور اور چہروں پہ نور کا باعث بن سکتا ہے، اور آخرت میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جنت میں لے کر جا سکتا ہے، تو اب ہم اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت جیسی نعمت میں رہنے کا انتظام فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، دل جوئی کے لیے انہی کی پھسلی سے حوا کو بنایا، اور پھر ان کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تب سوچئے، جس ہستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی تعظیم کے لیے جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، اور اللہ کی عبادت میں دن رات لگے ہوئے، اس جیسی ہستی کو آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسی ہستی کو ابلیس نے بہکا کر جنت سے جب نکلوا دیا، تو کیا
वो हम जैसे कमजोर गुनाहगारों को नहीं भटकाएगा। वो तो चाहता है औलाद आदम को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाए, इसीलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है और तरह तरह की कोशिश में लगा होता है हमारे नफ्स को गाफिल करके हमें अल्लाह की इबादत से रोके। और जब हम माशरे की तमाम बुराइयां जो आजकल फैली हुई है उसमें हम मुब्तला होकर हम उसके साथ जहन्नुम में जाएं, वो तो ये चाहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पनाह मांगने के लिए हमें ताउस और हदीस में बहुत सारी दुआएं बताई है। जब कभी हम कुरान पढ़ने का इरादा करेंगे तो हमें ताउस से शुरू करने का हुक्म फरमाया। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें सबसे बेहतरीन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा दुश्मन कहा है उसे दुश्मन समझे और उससे बचने की कोशिश करें। आज के फितनों के दौर में अक्लमंद वही है जो कुरान से जुड़कर अपनी आखिरत और नस्लों को संवार ले। इंसान जब नेकी का इरादा कर लेता है और वो नेकी करने से पहले भी फौत हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी नीयतों के मुताबिक अजर देगा। आज हम इस महफिल से पुख्ता अहद करके उठेंगे, आखिरी सांस तक हम कुरान से जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे का मतलब हम इसकी तिलावत करेंगे, इसको समझेंगे, इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। एक मैं मिसाल देना चाहूंगी। आज के दौर में हमें कहीं नई जगह का रास्ता जहां मालूम नहीं है वहां अगर जाना है तो हम क्या करते? सभी को पता है ये ना, गूगल का इस्तेमाल करते हैं और पूरे यकीन के साथ बेफिक्र होकर उसी के डायरेक्शन पर चलते हैं। और ये डर लगा रहता है कि अगर हम गूगल को नहीं फॉलो करेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। ये तो एक इंसान का बनाया हुआ ऐप है जिस पर हमें भरोसा भी है और यकीन भी है और हम उसी को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं अब आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या ऐसा यकीन और भरोसा हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर जो खालिक है, मालिक है, सारी कायनात का, उसी पर बस चलता है, हुक्म चलता है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें आसमानी किताबों और रसूलों के जरिए जन्नत और दोजख दोनों के रास्ते बता दिए हैं। क्या हम उस हस्ती पर यकीन रखते हैं? क्या उतना यकीन भरोसा हम अल्लाह पर करके जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम कुरान और हदीस को फॉलो कर रहे हैं? यानी जन्नत में जाने के लिए जो हमेशा का ठिकाना होगा, जिस तरह हम गूगल ऐप के जरिए डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, उसी तरह से जब तक हम कुरान व हदीस को जिंदगियों के मामलात में फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हम जन्नत तक पहुंच सकेंगे? गौर करिए इस बात पर और फैसला करिए हमें अब किसको थामना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में फी सबीलिल्लाह हमारा फाउंडेशन प्लग एंड प्ले फाउंडेशन के जरिए दीन की हर किस्म की तालीमात घर बैठे आसान तरीकों से फराहम की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ इस फाउंडेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने तक दीन इस्लाम की तालीमात पहुंचे और इस फाउंडेशन की हेड शाइस्ता मैडम को, इस सारी टीम को जो 24/7 अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, उन सबको अजर अजीम अता फरमाए और हम सब के लिए सदक़े जारिया बनाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तर्जुमा है, ऐ हमारे रब हमें दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा और आखिरत की भलाइयाँ भी अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व हसनुल जज़ा।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور کسی طاقتور کی پناہ لیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. شیطان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. یہ بنی آدم کا کھلا دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہر لمحہ وہ مومن، کافر، عالم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے. اگر کوئی ساری زندگی نیک عمل کرتے ہوئے بھی گزاریں مگر خاتمہ کے وقت شیطان اگر ان کو بھٹکا دے تو پھر ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ہمیشہ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور تعوذ کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تعوذ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ ہر وقت ہم اگر لیتے رہیں گے، ذکر و تسبیح مشغول رہیں گے، تو جس حالت میں ہم زندگی گزاریں گے امید کرتے ہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر شیطان کو تھکا دیتا ہے، اور ایسے ہی وقت میں اگر موت بھی آ جائیں گے تو پھر ہماری کامیابی یقینی ہو سکتی. شیطان ہمارے ساتھ کیا کیا مکر کرتا؟ انسان کو نیکی کرنا بھلا دیتا، نماز قرآن پڑھنے میں سستی و کاہلی کرتا، ڈر، خوف، مایوسی میں مبتلا کرتا، بیماریوں اور پریشانیوں میں ذکر سے دور کر دیتا. تعوذ ہمیں کب کب پڑھنا چاہیے؟ جب کبھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، وضو کرنے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، جب کبھی غصہ آئے، نماز میں اگر وسوسے آئے، برائی کا خیال آئے، یا نئی کوئی ویران جگہ پر ہم گئے جہاں ڈر لگ رہا، کپڑے پہنتے وقت، تہجد کی نماز پڑھتے وقت، یہ ساری وقت ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ پڑھنے کا حکم ہمیں کہاں سے ملتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو پہلے راندے ہوئے شیطان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. یہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے. اب تعوذ پڑھنے کے ہمیں فائدہ پتہ چلے نا. کیا فائدے ہیں؟ ایک تو قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے گا، دوسرا شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے. اب تعوذ کے ساتھ میں تسمیہ پڑھنے کا بھی حکم ہے. تسمیہ کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے خود عرش پر اپنی کتاب میں لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. الرحمن یعنی اللہ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں میں تقسیم کی ہے، جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے دنیا میں محبت کرتے ہیں. اب دیکھتے نا اولاد کے لیے ماں باپ کتنی محبت رکھتے ہیں. تب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک حصہ محبت ساری دنیا میں بانٹی گئی تو اس کا یہ حال ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہم سے محبت کرتا سوچئے. تو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے عام جو ہے رحمت، اس سے 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اور صرف قیامت کے دن مومنوں کو ملنے والی ہے. اور رحیم بہت زیادہ مہربان، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں پلٹ آنے کے لیے دنیا میں تمام نعمتیں دے کر موقع دے رہے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے اور مہربانی ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 نام یعنی اللہ کے بعد رحمان رحیم بہت زیادہ پسندیدہ ہے. بسم اللہ یعنی اس میں فعل مسنگ ہے، وہ اس لیے کہ یہ کسی ایک کام کے لیے نہیں، لہٰذا ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے. تو جو کام کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت، خیر و بھلائی جو ختم نہ ہونے والی ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور شیطان اس میں شامل نہیں ہو سکتا. مثلا کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، گھر سے باہر نکلتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، یعنی بہرحال ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے. اب بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن سے کہاں ملتا؟
سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اس کے فائدے بھی معلوم ہو گئے، اور قرآن کی آیتیں بھی ہے وہ بھی پتہ چل گیا۔ تب یہ پڑھنے سے ہمیں دو فائدے ہو گئے نا، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل ہو گیا، دوسرا ہمارے فائدے کے لیے ہو گیا، ہمارا کام مکمل ہوں گا، شیطان سے بچ جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے، اور شیطان اس میں وسوسے نہیں ڈالے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، مثلا فاتحہ کے معنی ہے آغاز، ام القرآن، السبع المثانی، الشفاء، القرآن الکریم، الرقیہ وغیرہ وغیرہ۔ سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، چاہے وہ امام کے ساتھ پڑھے یا اکیلے، ہر حال میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب سورہ فاتحہ کا شان نزول دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے بہت زوردار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آسمان کا آج وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کا نصف حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل بادشاہت کا بیان کرتی ہے، اور نصف میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ جب بھی بندہ یہ سورت تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ فاتحہ کے اور ایک معنی یہ بھی ہے کھولنے والی، کامیابی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلے مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ جیسی نعمت کسی اور نبی یا امت کو نہیں دی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ صبح شام کے اذکار میں اور سونے سے قبل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو کوئی سورہ اخلاص کے ساتھ میں سورہ فاتحہ اور معوذتین وغیرہ پڑھتا سوائے موت کے کوئی بھی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ فاتحہ کی جیسی عظیم سورت تمام آسمانی کتابوں اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ جب کسی چیز کی فضیلت، عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو انسان اس کو غور سے سنتا ہے۔ اسی لیے میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور فرمایا، میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایسی صورت بتاؤں گا جو تورات، انجیل اور قرآن سے بہتر ہے۔ تو اس جیسی صورت ہے نہ ہی کسی کتاب میں ملے گی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ فاتحہ ہے جو نماز میں تم پڑھتے ہو۔ اور ایک دفعہ سانپ کے کاٹتے ہوئے شخص پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا تو اس کو شفا مل گئی تھی۔ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو، ہر چیز کے شر سے تم امن میں آ جاؤ گے۔ ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام قرآن سارے کا سارا بہترین کلام ہے، مگر جس کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا وہ افضل اور عظیم سورت الفاتحہ ہے۔ آج ہم وہی عظیم سورت کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے موبائل بند کر لیں تاکہ ہم دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ اس عظیم سورت کو سیکھ سکیں، اور آپ سب وضو کر کے درود شریف پڑھ کے تعوذ تسمیہ پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ قرآن و حدیث کی مصنون دعائیں جو علم حاصل کرنے کے لیے بتائی گئی ہے اس کو بھی ضرور پڑھ لیا کریں، اور ایک نوٹ بک بنائیں اور پوائنٹس لکھتے جائیں۔ جو بھی حروف قرآن میں بار بار آتے ہیں اس کو سیپریٹ لکھ کر یاد کر لیں، جس سے آگے آپ کو بہت آسانی اور فائدہ ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल से क्या मतलब है? सब के सब। हम्द का मतलब तारीफ़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें इस सूरत का सही फ़हम अता फ़रमाए और इसके मुताबिक अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। यानी असल तारीफ़ का मुस्तहिक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। तारीफ़ के मुस्तहिक़ और सज़ावार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। अगर किसी के अंदर कोई खूबी है, कोई हुस्न जमाल है, तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैदा होता है। अलहम्द के माने शुक्र के भी है। अल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़ाती नाम है, किसी और के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अफ़ज़ल ज़िक्र कहा गया है इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह को अफ़ज़ल दुआ कहा गया है, और ये मीज़ान भर देता है। सुबहानल्लाहि बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हदीस में है अगर किसी बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी दुनिया दे दे और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो ये कलमा सारी दुनिया से अफजल है। इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया मिल जाना इतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक हमें मिल जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम हम्द है। जो कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसको अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुमार कर सकते हैं, ना ही हम उसका शुक्र अदा करने के काबिल है। समंदर सियाही बन जाए और सारे दरख्त कलम बन जाए, लेकिन फिर भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ बयान कर नहीं पाएंगे। हर नेमत यानी खाने पीने, कपड़े, सवारी, बैठते वक्त हर नेमत पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया था, उनके जिस्म में रूह दाखिल की गई थी, तो नाक के ज़रिए जब रूह दाखिल हो रही थी तो उनको छींक आ गई थी। तो फितरत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, और कुरान की पहली सूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह ही से शुरू है। जानी माली नुकसान हो तब भी ज़बान से नाशुक्री के कलमे नहीं निकालना चाहिए, बल्कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जिसकी ज़बान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है, उसके लिए बैतुल हम्द यानी जन्नत में अल्लाह ताला एक घर तैयार करते हैं। देखें, कोई चीज़ हमसे अगर नुकसान हो गया या हमसे छीन ली गई, अगर उस पर हम सब्र करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला और नेमत में बड़ा कर देंगे ना। अगर हम गिला शिकवा करेंगे तो वो चीज़ तो वापस आने वाली है नहीं, तो फिर हम क्यों ना अजर पालें अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। तो अब तक हमको पता नहीं था, तो हम जो भी करें ज़िंदगी गफलत की करें। आज हमें मालूम हो गया, तो हर मामले में हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें। जब छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ पसंदीदा है तो उसको देख के अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाब देखे, नींद से उठे, जब खाना खा लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमाज के बाद में भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहने का भी हुक्म है। तो अल्लाह ज़ाती नाम है ना, इसका इस्तेमाल हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। बंदा हर काम पर अल्हम्दुलिल्लाह जब कहता ना, तो तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह की बयान करता है। तो रब, ये रब देखने में तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन हर चीज़ को पैदा करने वाला, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला, और खालिक, मालिक, राज़िक, हर चीज़, आका, पालने वाला, सब कुछ रब में आ जाता। तो किसी और के लिए इस्तेमाल करना ये लफ्ज़ भी जायज़ नहीं है। हम ग़ुलाम हैं, अल्लाह ताला की मिल्कियत है। तो रब कौन है? पालने वाला, मालिक, आका है। तो हम उसकी बंदगी कैसे करेंगे? एक ग़ुलाम की तरह। आलमीन का मतलब है तमाम कायनात की मखलूक़ात का पालने और इसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। मसलन इसमें कौन कौन है? आलमुल इंसान, आलमुल मलाइका, आलमुल जिन, आलमुल हवाश व तय्युर, यानी जितने भी चरिंद परिंद, समंदर में मछलियाँ हैं, ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े, वह सारी चीज़ों को रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनकी खबर रखने वाला कौन है? वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर खुशी और गम, मुश्किल में, हर हाल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जो नेमत हमसे छीन ली गई, उस पर भी अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो उससे बेहतरीन नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देगा। दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखा करते थे, फिर भी वो कहते थे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। तो हम बंदे अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार कर सकते हैं क्या? या शुक्र अदा करने के काबिल हैं हम लोग? नहीं ना। अल्लाह ताला किसी की तारीफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमत का मोहताज है। अल्लाह के साथ तमाम अस्मा हुस्ना की सिफ़ात लगा कर भी देखिए, उसका कोई शरीक किसी भी सिफ़ात में नहीं हो सकता। तो कैसे कोई उसका शरीक ठहरा सकते?
جو اپنے آپ کو غلام سمجھے وہ مومن ہے، جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں اپنی زندگی آقا کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں۔ جسم کے تمام اعضاء اللہ کی مرضی سے ہی کام کر رہے ہیں نا۔ اگر کوئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اگر کسی جسم کے کوئی حصے میں تکلیف ہو جائے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اعضاء سلامت رکھے، اس پر ہم ہر سانس کے بدلے بھی الحمدللہ کہیں تو بھی کم ہے۔ الرحمن، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا۔ ماں کے رحم میں بچے کی جس طرح حفاظت کی جاتی نا، وہ محبت کی وجہ سے ہی ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے اعمال اس کے مقابلے کے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں بیماریوں میں، مصیبتوں میں، نقصان کے ذریعے آزماتا ہے، تاکہ انسان صبر و شکر کر کے جنت کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آج ہم قرآن کی کلاس سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بھی ہم الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الرحمن کی رحمت کیا ہے؟ دنیا کے تمام مخلوقات، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جانور ہو، سب پر ہے۔ الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ آخرت میں خاص 99 رحمتیں جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہے۔ نبیوں اور آسمانی کتابوں کا بھیجنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ سورہ رحمان میں تمام صفات بیان کی گئی ہے نا۔ علم القرآن، الرحمن علم القرآن، یعنی اس نے قرآن سکھایا جس میں ہدایت ہے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے لیے۔ اگر قرآن نہیں آتی تو ہمیں ہدایت کا راستہ کہاں سے ملتا؟ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب آیت 3 دیکھیں، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی اس آیت میں توحید، آخرت پر ایمان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان و رحیم کی صفات بیان کرنے کے فوراً بعد بندے کہیں غفلت میں زندگی نہ گزارے، اسی لیے ساتھ ہی کہہ دیا کہ مالک یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، تاکہ اپنے اعمال انسان اچھے کر لے۔ یہ ہمارے لیے جو زندگی ہے نا دنیا کی، مہلت ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے دی جا رہی ہے ہمیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہوگا قیامت کے دن، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تمام اختیارات ہم سے چھین لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہوگا۔ جس کو قیامت کے دن کا یقین ہو اپنے لیے تیاری کرے گا اور غفلت کی زندگی سے باز آ جائے گا۔ اور موت کسی بھی وقت ہمیں آ سکتی ہے، لہٰذا زندگی کی باقی سانسوں کی قدر کریں اور اپنی آخرت کی فکر آج نہیں بلکہ ابھی سے شروع کر دیں۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہو سکتی ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو اب مومن اگر دنیا میں اگر اللہ سے ڈر کے جئیں گا تو آخرت میں بے خوف جینا پڑے گا۔ تو اب کون سی زندگی آپ کو زیادہ جینا ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ آخرت کی جینا ہے، تو ہم وہاں پر آزاد زندگی گزارنا پسند کریں گے، تو دنیا میں قیدی کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے اگر ہم قید کی طرح زندگی گزاریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ان 3 آیتوں میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ نمبر 1 توحید، دوسرا رسالت، تیسرا ایمان بالآخرت۔ اب ہم میں سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آج سے اب جو بھی نماز ہم پڑھیں گے، نماز کے لیے جب ٹھہریں گے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت ان 3 آیتوں کے معنی اور تفسیر کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ ہر وقت جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے نا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے کو یاد دہانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایاک کا مطلب صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تیری۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ پہلے اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی محبت اور اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ مومن اللہ سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ نہ ہم کسی کی عبادت کر سکتے اور نہ ہی کسی کی مدد طلب کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ٹھہرا کر سکتے۔ اس آیت میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ عبادت کا مطلب عبد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، جو 24 گھنٹے غلامی میں لگا رہے،
وہ کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بے خوف ہو کر دنیا میں زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا۔ عبادت میں بے انتہا محبت اور غلامی تعظیم و عاجزی کی ساتھ کرنی چاہیے۔ جب کوئی انسان خود کو کمزور سمجھے گا، ضعیف سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پر توحید کی 3 اہم قسمیں بتانا مناسب سمجھتی ہوں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ اور تمام مشرکین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا، مثلاً سورہ یونس آیت 31، سورہ زمر آیت 38، سورہ المومنون آیت 84 سے 89، سورہ زخرف وغیرہ وغیرہ میں کہ اے پیغمبر ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً وہ کہیں گے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آسمان اور زمین کا خالق، عرش عظیم کا مالک، جنت دوزخ کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ہر چیز کی بادشاہت اور ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت سے مراد عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کے ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا ان کی ناراضگی کے ڈر سے یا خوف سے کرتے ہیں، وہ سب جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا، حاجت روا سمجھنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، طواف کرنا قبروں کا، کسی کے سامنے تعظیم کے لیے جھکنا، ان کا ڈر و خوف دل میں رکھنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں توحید الوہیت میں آ جاتی ہیں۔ بدنی عبادت اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، حج، اور مالی عبادت میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی فوت شدہ بزرگانوں کے دین کے لیے۔ تیسری قسم توحید صفات کا مطلب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اسے بنا کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا چاہیے، جیسا کہ کسی اور کو ہم عالم الغیب سمجھنا، نجومی کاہن کی باتوں پر یقین کرنا، یہ توحید صفات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے اور ہر ایک کے حال سے واقف ہے، اور وہ ہر ایک کی دعا قبول کرنے پر قادر بھی ہے۔ کائنات کے اندر کسی بھی تبدیلی کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ان تمام صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو، یعنی نبی، ولی یا فوت شدہ بزرگان دین، ان کو بھی شامل کرنا یہ شرک ہے۔ البتہ ہم کسی زندہ اور نیک انسان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن فوت شدہ لوگ ہماری مدد نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، معنی ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دینے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو خود سننے والا ہوں۔ تو اس جیسی ہستی کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہی ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے نا۔ جو اللہ نوح علیہ السلام کو طوفان سے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلوایا، وہ ہمیں بھی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لا سکتا ہے۔ ہم طلب کر کے تو دیکھیں نا، اس کی رحمتیں جوش مارتی ہوئی ہم کو سنبھال لے گی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تو دیکھیں، پھر معجزے ہمیں اپنی زندگیوں میں ضرور نظر آئیں گے۔ معجزے تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے والی آنکھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی گناہوں پر ہمیں پکڑتا ہے، بلکہ نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق نہیں بند کرتا، ہماری دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہماری ایک ندامت کا آنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے نا، اس طریقے سے کرنے پر بھی تیار ہے، لیکن ہم ہی اللہ کے آگے جھکتے نہیں، توبہ نہیں کرتے، اس کے آگے آپ آنسو نہیں بہاتے، دنیا والوں کے آگے روتے پھرتے، تو اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہر طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی منانا کتنا آسان ہے، مگر ہم انسان اس رحمان رحیم کو چھوڑ کر لوگوں کے آگے پیچھے عاجزیاں کرتے، اپنی ضرورتیں بیان کرتے پھرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 5 سے بندوں کی دعا شروع ہو رہی، اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ ہے ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔
ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، یعنی ہمیں صراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرما، منزل مقصود پر پہنچا اور استقامت نصیب فرما تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ صراط المستقیم عقل و ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اسلام کا راستہ ہے جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے ہی حاصل ہو سکتی۔ چاہے دنیا کی آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں لے لیں، لیکن اس میں صراط المستقیم کا راستہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، یہ کسی مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر لوگ چلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے تھے، نصارہ کے 72 فرقے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو کون ہے وہ فرقہ؟ قرآن و حدیث کے راستے پر چلیں گا۔ اللہم جعلنا منہم، یعنی دنیا میں رہ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ یہ رسی کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم جب اللہ کے ساتھ رسی اپنی مضبوط پکڑیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، تو ضرور ہم گمراہ نہیں ہوں گے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد وہ دین اسلام ہے جس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان میں کئی دروازے کھلے ہوئے ہیں جس پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ صراط المستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں کو کھولنے کی طرف جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ صراط المستقیم اسلام ہے، اس کی دیواریں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو کھلے ہوئے ہیں وہ دروازے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور پکارنے والا کون ہے؟ قرآن۔ اور اوپر سے جو پکارنے والا ہے وہ کھٹکا ہے جو ایمان والوں کے دل میں کھٹکتا ہے، بطور الہام ان کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو فرماتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے ہدایت رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھ، ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 6، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے معنی ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس میں 3 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جو علم کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ اس سے وہ راستہ مراد ہے جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، صالحین کا تھا، صدیقین کا تھا، شہداء کا تھا۔ تو ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ پہ چلا، اللہم جعلنا منہم۔ اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ کوئی اور راستہ نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ آیت 7، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس میں بھی دیکھیں، غیر المغضوب سے کون مراد ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ غضب کیا، جو کتابوں میں تحریف کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر، علم ہونے کے باوجود یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ کون لوگ مراد ہے؟ یہودی لوگ ہیں یہ، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں ہوا؟ وہ آسمانی کتابیں، رسول ان کے پاس آنے کے باوجود اس کے مطابق زندگی ان کے فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں جھوٹ باندھے تھے، اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ اور ظالم سے مراد کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں، کیونکہ یہ علم رکھتے تھے نہ تو عمل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حق سے لا علم ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگے تھے۔ یہودی کی بڑی گمراہی کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں چلتے ہیں، لیکن اللہ کی آیتوں کی تحریف کرنا، اس کے خلاف فیصلے کرنا، یہ ان کا گناہ تھا۔ اور عیسائیوں کا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا، انہوں نے اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ آج ہم بدقسمتی سے امت محمدیہ میں بھی گمراہیاں عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جو کوئی ہدایت کے راستے صراط المستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ یہود و نصارہ کے راستوں پر نہ چلے بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگیوں میں عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی نہیں آتے اس کے راستے پر۔ اور دیکھیں آج کے ہمارے ہر معاملات، شادی ہو،
ब्याह हो या दूसरा बच्चा पैदा हो, ये सारी रस्म, बच्चों की सालगिरहें, शादी की सालगिरहें, ये सब हम किसका तरीक़ा अपना रहे हैं? ये नसारा का ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मना फरमा रहे हैं कि इन दोनों के रास्ते से बचना चाहिए हमें। सूरह फातिहा हम हर दिन हर रकात में पढ़ते, लेकिन इसके मायने और मतलब हमें मालूम नहीं होने से हम बेध्यानी में उनकी मुशाबहत करते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि आज हम सूरह फातिहा की मीनिंग समझ चुके, तो आप जब भी नमाज़ पढ़ेंगे इसके मानों को अपने तसव्वुर में रखें और अल्लाह ताला से इसका मतलब समझते हुए अपने दिलों में खुशू खुशा पैदा करें। और इस सूरत की आखिर में आमीन कहने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई और इसकी फजीलत भी बयान फरमाई है। इसीलिए नमाज अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हो तो इमाम और मुख्तदी दोनों को ऊंची आवाज़ से आमीन कहना चाहिए, और ये सुन्नत से साबित है और साहबा कराम का भी ये मामूल रहा। और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती। दुआएं का मतलब सूरह फातिहा में आपने जो जो दुआएं मांगी है वो सारी दुआएं आपके हक़ में कबूल हो सकती। जब भी बंदा सूरह फातिहा को समझकर पढ़ता है, इसके मानों पर गौर फिक्र करते हुए पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी हर आयत का जवाब ज़रूर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से आज हम सूरह फातिहा को समझकर पढ़ने के काबिल बने। और मैं बताना चाहूँगी मक्की सूरतों से कौन सी सूरतें मुराद है और मदनी सूरतों से कौन सी सूरतें मुराद है। मक्की सूरतों से मुराद जो सूरतें हिजरत से पहले यानी 13 साल, जो नबूवत के आगाज़ से लेकर 13 साल तक नाजिल हुए, वो चाहे मक्का मुकर्रमा में नाजिल हो, ताइफ में हो या कहीं भी नाजिल हो, वो मक्की सूरतें कही जाती। और मक्की सूरतों में अक्सर तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान का बयान है। और मदनी सूरतों से क्या मुराद है, वो हिजरत के बाद के 10 सालों में जो सूरतें नाजिल हुई, चाहे वो मदीना में या फिर मक्का में ही क्यों ना नाजिल हो, और मदनी और हज के दौरान भी नाजिल हुई, वो सूरत भी मदनी सूरत कहलाती है। मदनी सूरतों में क्या है, माशरे के मसाइल का हल, अहकामात बयान किए गए हैं। तो अब यहाँ मक्की सूरतों और मदनी सूरतों के साथ में हमें वही के बारे में भी जानना ज़रूरी है ताकि आगे हम समझ सकें। वही के 4 अक़साम हैं, वही मतलूबा, वही गैर मतलूबा, वही जली, वही खफ़ी। वही मतलूबा क्या है, जिसकी तिलावत की जाती है यानी कुरान मजीद। वही गैर मतलूबा, जिसकी तिलावत नहीं की जाती यानी हदीस। वही जली, ये कलाम भी अल्लाह ताला का है और अल्फाज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के है। वही खफ़ी, ये आपके दिल में इल्हाम की जाती थी, डाली जाती थी, यानी मगर आप अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। तब ये जहाँ कहीं भी हम आगे चल के पढ़ेंगे तो जब ये वही मतलूबा, गैर मतलूबा, वही जली, वही खफ़ी आएगा तो कंफ्यूज ना हो, इसको नोट डाउन कर लें। और हदीस कुदसी किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हम जब तफसीर बयान करेंगे तो हदीस कुदसी, हदीस मुबारक हम कहेंगे ना, तो उसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की बात है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बताई है और ये हदीस कुरान में मौजूद नहीं होती, तो ये हदीस कुदसी कहलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।